ایک प्रिंसिपल हमारे दीन का इससे पता चलता है. जो भी हम काम करते हैं उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल है. जैसे हमने अभी हिफाजत की बात करी, एक होता है आइडियोलॉजी और जहन की और ईमान की हिफाजत करना, एक होता है इंसान की फिजिकल सेफ्टी का होता है. यहाँ पे फिजिकल सेफ्टी की याकूब अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं और दोनों में ये प्रिंसिपल लगता है. फिजिकल सेफ्टी के लिए याकूब अलैहिस्सलाम के माशाल्लाह जवान औलादे थी, 10 और 11 बिन्यामीन को मिला के खूबसूरत. यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे ये तो हमें हदीस से पता चलता है, और जाहिर है वो उनके भाई भी थे उनके, तो वो भी किस कद और काठी के होंगे, किस शक्ल सूरत के होंगे. तो याकूब अलैहिस्सलाम को खौफ हुआ. खौफ दो तरह से होता है इन चीजों में. एक खौफ क्या है कि इंसान को हसद होती है दूसरों को, नई जगह जा रहे हैं तो चोर उचक्के भी होते हैं, लोग देख के दंग भी रह जाते हैं और नजर भी लगती है. नजर भी एक बहुत ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए. नजर में हसद भी होती है. जब किसी की माशाल्लाह जवान लड़के बाहर निकले एक साथ जाए, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि वो नई जगह जा रहे थे, लोगों को हसद ना हो, हैरत ना हो, कोई दुश्मनी ना हो जाए, कोई नजर ना लग जाए, तो उन्होंने उससे बचने के लिए अपने बच्चों से क्या कहा कि सारे इकट्ठा जत्था बन के एक साथ नहीं एक दरवाजे से चले जाना. यहाँ इससे हमें ये भी पता चलता है कि पहले जमाने में जो शहर हुआ करते थे उसके किनारे किनारे दीवारें होती थी उसको हिफाजत के लिए, जंगों से या दूसरी कौमों से हिफाजत के लिए उनको उसको घेरा जाता था, और उनमें दरवाजे होते थे, और दरवाजों को रातों में बंद कर लिया जाता था और दिन में खोल दिया जाता था. और कभी भी जंग के मौके पे सारे शहर के लोग उसमें अंदर आ जाते थे और उसको महफूज कर दिया जाता था. तो जब मिस्र में भी ऐसे ही कुछ था, तो उन्होंने हुक्म दिया कि मिस्र के एक ही दरवाजे से सारे के सारे ना चले जाना, कि ऐसा ना हो कुछ हो जाए, ऐसा ना हो गार्ड्स रोक ले, ऐसा ना हो कुछ भी हो. तो उन्होंने उनसे कहा कि जुदा जुदा जाना. और फिर उन्होंने एक बात करी, ये कि ये हमारा काम क्या है, जो जो याकूब अलैहिस्सलाम से हमने सीखा कि हम प्लान करें अपनी हिफाजत की. प्लानिंग हमारा काम है, अमल हमारा काम है, लेकिन अमल के बाद ये ना करें कि ये मेरी वजह से कोई चीज हो जाएगी, मेरे अमल की वजह से नहीं होगी. आगे उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता. क्या वो अपने बच्चों को क्या सा पॉइंट इंस्टिल कर रहे हैं कि मैं बहुत अक्लमंद हूं, मुझे सब पता है, मैं अल्लाह का नबी हूं, तुम्हें ये करना पड़ेगा. ऐसे नहीं हम कभी अक्सर अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं. उनको क्या हम सिखा रहे होते हैं कि अकल ही सबसे बड़ी चीज है, तुमने पढ़ लिख लिया, तुम्हारे पास इल्म आ गया, तुम उम्र के हो गई हो, तो तुम्हें सबसे ज्यादा अकल है. ये हम सिखा रहे होते हैं बच्चों को. नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, हालांकि उनका हक था, वो तो नबी अल्लाह के थे ना, उन पे तो वही उतरती थी. उन्होंने क्या कहा कि ये तदबीर है, ये अल्लाह की तरफ से उनको ये इल्म दिया था ना, अल्लाह ने उनको ये इल्म दिया था कि ऐसा करो. लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता, कि ये जो करना है ये तुम्हें करना है. अब अल्लाह का फैसला है, अगर कोई चीज आएगी तो अल्लाह ही टालेगा, मैं नहीं टाल सकता. ये काम नहीं चीजें तुम्हें टालती हैं, चीजें बुराई को टालता है. यानी कोई भी हम सेफ्टी सिक्योरिटी के जो मेजर्स लेते हैं, मसलन अपने घर से निकले, हमने ताला लगा दिया, हम ये सोचे आज हमने बहुत मोटा सा ताला लगाया, आज तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता. नहीं, हम क्या कहें, या अल्लाह ये मैं हिफाजत के लिए कर रही हूँ, सेफ्टी तेरी तरफ से. अगर मेरे ऊपर किसी चीज का हायल होना लिखा है तो अल्लाह ही के हाथ में है, तो टूट ही जाएगा, और नहीं लिखा है तो सिर्फ अल्लाह ही हिफाजत करेगा, है ना. ये हमें यहाँ उन्होंने क्या कहा, अपने बच्चों को क्या सिखाया, मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है. तो ये समझ लो कि तकदीर के फैसले से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तकदीर के फैसले को ये सोचे कि हम भाग नहीं सकता तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे. नहीं, अपनी पूरी कोशिश करनी है. फिर वो क्या कहते हैं, अलैहि तवक्कलतु, मेरा कामिल भरोसा इसी पर है, यानी अल्लाह ही पर है. व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, और हर एक
بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہر ایک کو جو اللہ پہ ہی یقین رکھنا چاہیے. جو بھی یقین رکھنا ہے کرنے والا اللہ ہی پہ یقین رکھتا ہے, اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہے. ہر مصیبت کو ٹالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. یہ توحید کا بہت بڑا پرنسپل ہے. یعنی اپنے ایفرٹ کو بھی نہیں, کچھ بھی 1% بھی انہوں نے اس کو ایفرٹ کو بھی اس بیچ میں نہیں لایا کہ ایفرٹ سے تمہارا کوئی مشکل ٹل جائے گی. یہ سورہ کہف میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا برعکس وہ باغ والے نے کیا کہا, میں نے یہ باغ کو بڑا کر دیا, میں نے اس میں یہ آ گیا, پھل آ گئے, وہ آ گئے. اس نے اپنی محنت کو یہ وسیلہ بنا دیا یا ذریعہ بنایا, جو بھی اس کو خیر ملی ہے میری محنت سے ملی ہے. مجھے اچھے مارکس ملے کیونکہ میں بہت عقل مند ہوں. ہم اپنے بچوں کو سنتے نہیں ہوں کیونکہ مجھے سب پتا ہے. نہیں, مجھے کچھ نہیں پتا. مجھے اللہ نے جو بتایا ہے یا جو علم مجھے اللہ نے دیا ہے اس کی بیسس پہ میں تمہیں یہ کہتی ہوں یا کہتا ہوں کہ تم یہ کام کر لو, اور حفاظت صرف اللہ کی ہے. اکثر لوگ دعا نہیں کرتے. ہونا ہوگا تو ہو ہی جائے گا, کیا کرنا ہے دعا کر کے. اور بعض لوگ بہت سیف ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے, سیفٹی تو ہے ہی ہر وقت. نہیں, دعا ان اٹ سیلف از عبادت. کوشش ان اٹ سیلف از اللہ کا حکم ماننا ہے. یہاں پہ جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کوشش کرنے کے لیے کہا, ویسے ہمیں بھی اپنے بچوں کو کوشش کرنے کے لیے کہنی ہے, لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے, اپنی طرف نہیں کرنی ہے. نہ ان کی محنت. ہاں, ہم ان کو کانگریچولیٹ, مثلا کوئی بچہ محنت سے پڑھ کر آیا اور بہت اچھے مارکس لے آیا, ہم اس کو ضرور انعام دیں, ضرور اس کی تعریف کریں کہ تم نے محنت کی, لیکن ساتھ میں یہ کہیں کہ بیٹا اجر تو صرف اللہ نے دیا. بہت سے محنت کرنے والوں کو محنت کا پھل نہیں ملا, ہو سکتا ہے تم سے زیادہ بھی کسی نے محنت کی ہو. محنت کے ذریعے ہی ملتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جو کام ہے اس دنیا میں جو رکھے ہیں وہ محنت کے ذریعے ہی ملیں گے. وہ جنت ہے جہاں کچھ بغیر محنت کے ہر چیز ملے گی. اس دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنا, نوکری, چاکری, اینی تھنگ, اچھا کھانا بھی بنانا ہو نا تو اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. اچھے انگریڈینٹس ڈالنے پڑتے ہیں, ہیلدی انگریڈینٹس ڈالنے پڑتے ہیں. جتنا اچھا کھانا ہوگا اتنا ہی رچ انگریڈینٹس ڈالنے ہوتے ہیں. اس کے لیے جا کے منگانا, ڈھونڈنا, کرنا. آپ ایک کھانا بھی نہیں بنا سکتے, یہ اللہ کی سنت ہے. لیکن جب کھانا بن کے تیار ہو جائے تو اس کی نسبت کس کی طرف کرنی, اس خوبی کی, اس ٹیسٹ کی جو بن کے کھانے تیار ہوئی, اس کی نسبت اگر ہم اللہ کی طرف اور صرف اللہ کی طرف کریں تو اس میں جو خیر اور برکت ہوگی وہ کسی چیز میں نہیں ہو سکتی. مہمان بھی خوش ہوگا, اللہ بھی اس میں برکت ڈالے گا, سب سیر بھی ہو جائیں گے اور بچ بھی جاتا ہے کھانا. لیکن اگر ہم اسی بات پہ خوش رہیں کہ میں بناتا ہوں, اس سے کیا ہوتا ہے, میں جب کرتا ہوں نا کوئی چیز, ہم یا آپ, اس سے حسد بہت پیدا ہوتی ہے. ہم نے ایک اچھی ہانڈی بنا کے رکھی اور کل کو کسی دوسرے کی تعریف ہو گئی تو ہمارے اندر کہیں ایک دھک سے ایک چھٹکا یہ لگے, بھلے مائنیوٹ سا لگے, لگتا ضرور ہے, اور یہ میں نے بھی تو بنایا تھا, میری تعریف کے لیے. پھر ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ بچا لے مجھے. لیکن کچھ لوگ اس جھٹکے کو بڑا بنا دیتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی تھی کہ اجر اللہ کی طرف سے ملنا ہے. نبیوں کا اجر ریزروڈ ہے اللہ کے یہاں, اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی پوری کوشش کی دین کو پھیلانے کی. اللہ نے جو بھی ان کو دیا انہوں نے کچھ نہیں چھپایا. لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے قیامت کے دن ایسے بھی نبی ہیں ایک نبی ایسے ہیں اللہ کے جن کا ہمیں نام نہیں پتا, ان کی کوئی بھی فالوور نہیں ہوگا, کوئی بھی فالوور نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. نوح علیہ السلام کے کتنے فالوورز تھے؟ 900 سال تبلیغ کے بعد. ہم 2 دن اپنے بچوں کو کچھ بتاتے ہیں, تیسرے دن ہاتھ اٹھا دیتے ہیں یا چلانے لگتے ہیں یا شکایتیں کرنے لگتے ہیں, خود سے, شوہر سے, دوستوں سے, ماں سے, باپ سے, رشتہ داروں سے. ہم اپنے بچوں سے نہیں کر سکتے. نوح علیہ السلام نے 950 ایئرس تبلیغ کی تھی. جب ان لوگوں نے یہ کہنے لگے کہ لاؤ اللہ کا عذاب دے دو, دکھاؤ, جب بالکل ہی پیچھے پڑ گئے تو انہوں نے دعا کی, اللہ دے دے اب ان کو عذاب. جب یہ بہت بے صبرے ہو چکی ہیں یہ لوگ, اب ان کو عذاب پہ صبر نہیں ہے. سبحان اللہ, ہمیں اپنے کردار میں صبر لانا ہے. کوشش ہمارا کام ہے.
اور نسبت اللہ کی اور اللہ سے دعا اور کوشش کے ساتھ دعا از لائک دعا سے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمارا، اگر ہماری قسمت میں کوئی چیز کا حائل ہونا نہیں لکھا ہے، مثلاً کہ موت اگر نہیں لکھی ہے، تو دعا سے شفا ضرور ہوگی. دوا دینے کے بعد دعا کی ضرورت بھی ہوتی ہے. صرف ڈاکٹر کے پیچھے ایک ڈاکٹر، دوسرے ڈاکٹر، تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے چلے جا رہے ہیں، دوا پہ دوا دے، اور کوئی دعا نہیں. اللہ کے آگے ہاتھ نہیں جھکا رہے، اللہ کے آگے گڑ گڑا نہیں رہے، یہ نہیں سوچ رہے اللہ یہ صرف تیرا. بعض دفعہ ہم غلط فیصلے بھی لے لیتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے مریض کا کچھ نہیں ہو سکتا، بہت بیمار ہو گیا ہے، آپ اس کو گھر لے جائیے. لوگ نہیں لے جانے کو تیار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے نہیں اگر ہم اسپتال میں رکھیں گے تو شاید شفا ہو جائے. نہیں، بعض دفعہ نہیں بھی ہونی ہوتی. بعض دفعہ اللہ پہ جب اللہ کے فیصلہ آ جائے تو اس پہ پھر صبر کرنا ہے، پھر اللہ پہ فیصلے پہ صبر کرنا، پھر یہ سوچتا ہے یا اللہ یہی تو نے میری قسمت دی، میں کچھ بھی کر لیتی اپنی زندگی میں، ہونا یہی تھا، اب اس میں کوئی چینج نہیں آنا. اور یہی صبر کا ایک سب سے یعنی امپورٹنٹ صبر ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو پھر صبر کرنا ہے. نوح علیہ السلام نے 950 ایئرز تبلیغ کی تو کیا اپنے بیٹے کو نہیں کی ہوگی؟ جب ان کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھنے لگا تو انہوں نے کہا آج تم کو کوئی پانی سے نہیں روک سکتا، آ جاؤ لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچائے گا. وہ کہتا نہیں میں تو چڑھا جا رہا ہوں. اور اسی وقت ایک ویو اللہ نے بھیجی سمندر کی اور وہ اس کے اوپر سے اس کو لے گئی. یہ اللہ کا فیصلہ تھا، نوح علیہ السلام کی کوشش تھی. بس دعا کریں کہ اللہ دل بدلے، محنت کریں اور اللہ پہ چھوڑیں، اللہ ضرور سننے والا ہمیں سے ہے. اور یہ سوچے ان الحکم الا للہ، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا. اور جب اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھائیں، جب وہ کہیں وائی، کیونکہ ان کو باہر کے لوگ کچھ سکھاتے نا، نو دس از رائٹ. فار ایگزامپل جب بچیاں بڑی ہونے لگتی ہیں they cannot wear certain clothes and swim in an environment where male and females دونوں ہوں، ٹھیک ہے، مرد اور عورت دونوں ہوں. وہ پوچھتی ہیں کیوں؟ ان کے اسکول کی طرف سے کوئی اجازت، سب کر رہے ہیں، سب دوست کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم کریں؟ ہماری برابری، ایکوالٹی، کیوں ہم محروم رہیں؟ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو سیکنڈ کلاس سٹیزن ہونے والی بات ہے، کیوں ہم محروم رہیں؟ تو پھر کیا ہمیں جواب دینا ہے؟ ان الحکم الا للہ. یہ یاد رکھیں اس آیت کو، ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے جو چیز ہمارے لیے لکھی ہے یہی ہمارے لیے بیسٹ ہے، اسی میں ہماری حفاظت ہے. ایز اے وومن، ایز اے ریس، اس میں ہماری حفاظت ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اچھے نہیں ہوتے، بہت سے لوگ ہیں جو ہمارا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اس نقصان کو روکنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک میجر دیا ہے، سیفٹی میجرز دیے ہیں، وہ ہمیں فالو کرنے ہیں. اس لیے فالو کرنے ہیں کہ یہ سیفٹی میجرز اللہ نے دیے ہیں، اور اس کو نہ فالو کرنے میں ضرور ہمارے لیے پریشانیاں آتی ہیں. ایک فیملی یونٹ میں کوئی برائی نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، تو یہ سارے سیفٹی میجرز ہی فالو ہوں گے تبھی ہوگا. اور یہ صرف ایک چھوٹا ایگزامپل ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بعض کام مرد بھی نہیں کر سکتے ایز مسلمس، بعض جگہوں پہ نہیں جا سکتے، بعض گیمز نہیں کھیل سکتے. ایون اسمال گیمز جیسے ہوتا ہے نا ویڈیو گیمز، اس میں بھی بہت سے گیمز ہیں جس میں شرک ہے. گیم کھیل رہے ہیں تو وہ کیریکٹر وہ شرک بھی کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بچوں کو، مرد ہو یا عورت، دونوں کو یہ سکھانا ہے کہ نہیں کر سکتے. ان الحکم الا للہ، اللہ پہ توکل کرو، کچھ اور کھیل لو. اور یہ بچپن سے، یہ فطرت جب ینگ ہوتے ہیں نا تو فطرت بہت زیادہ جوش مار رہی ہوتی ہے، اس وقت یہ سیکھ لیں گے تو سیکھ لیں گے، آگے جا کے ذرا مشکل ہونے لگتی ہے. ایون مرد بھی چوڑیاں یا کنگن پہن کے نہیں نکل سکتا اگر فیشن میں آ جائے تو. اس کو کہنا ہے نہیں یہ عورت کا لباس ہے، تم نہیں پہن سکتے، بندہ نہیں پہن سکتے، بال چوٹی کی طرح نہیں بنا سکتے، آدھا گنجا آدھے لمبے بال نہیں رکھ سکتے. یہ اس کو سکھانا ہے. داڑھی بڑھانا ہے تمہیں، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں بچے بھی. جب بڑے ہو کے ہم یہ سب کہتے ہیں، چھوٹے بچے میں تو سکھایا نہیں.
جب بڑے ہو کے کہتے ہیں تو پریشان ہونے لگتے ہیں. جب چھوٹے پن میں سکھا دو تو بڑے ہو کے کہنے کی بھی ضرورت کم پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے نہیں پڑتی, ماں کی ضرورت بچوں کو ہمیشہ رہتی ہے, کیونکہ وہ اس کا ایک بیس ہوتا ہے جو ہمیشہ پلٹ کے بچہ ماں کے پاس آئے گا, چاہے وہ جوان ہو جائے یا ادھیڑ عمر کا ہو جائے. تو ماں کی یہ ریلیشن شپ بچوں سے ہمیشہ بنا کے رکھنی ہے. یعقوب علیہ السلام کی سب سے بڑی جو خوبیاں میں سے, انہوں نے اپنے بچوں سے کیسی ریلیشن شپ بنا کے رکھی. آپ دیکھیں ایسی اولاد جس نے ایک دوسری اولاد کو کہاں بھیج دیا تھا, اور اس اولاد سے انہوں نے کتنی اچھی ریلیشن شپ بنا کے رکھی ہے.